नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 9 और आयत 83 से 86 है। इन आयात में भी कौम बनी इसराइल का ही जिक्र है। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि सूरतुल बकरा के तकरीबन 10 रुकुओं पे फैला हुआ जिक्र कौम बनी इसराइल का, यहूदियों का, क्योंकि उन पर नबी बहुत ज़्यादा आए थे उस कौम में। तो देखते हैं आज की आयात में अल्लाह ताला हमें उनकी कौन सी बातें बता रहे हैं। तवज्जो कीजिए ज़रा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईला ला ताबुदूना इल्लल्लाह। वा और इस जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाका पुख्ता अहद बनी इसराईला इसराइल के बेटों से। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जिसका मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बंदा, सॉरी। तो बनी इसराइल का मतलब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, यानी हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। आगे जिससे उनकी नस्ल चली वो सारे बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनको अल्लाह ताला ने खिताब किया है और उन्हीं की आदत व अतवार हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं। उन्होंने जो तरीका दुनिया में इख्तियार कर रखा था, जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ वो कर रहे थे, वो हमें बताई जा रही हैं ताकि मुसलमान वो नाफरमानियाँ ना करें। इसलिए फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाका बनी इसराईला, जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि नहीं तुम इबादत करोगे सिवाय अल्लाह के, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, यानी शिरक नहीं करोगे। व बिल वालिदैनी एहसाना, वा और बिल वालिदैनी साथ वालिदैन के एहसानन हुस्न सलूक करोगे। अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के फ़ौरन बाद वालिदैन का ज़िक्र किया और वालिदैन को इतनी इज़्ज़त बख्शी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करोगे। उनसे भी ये अहद लिया और मुसलमानों से भी ये अहद कई दफ़ा लिया जा चुका है। तो कुरान पाक में कुल 4 मकामात पे यही तरतीब आई है। पहले अल्लाह ताला का ज़िक्र कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा, और साथ ही फिर वालिदैन का ज़िक्र कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया था, क्या मैं तुम्हें गुनाह कबीरा के बारे में ना बता दूं? तो सहाबा कराम ने फरमाया ज़रूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, फिर फरमाया वालिदैन की नाफरमानी, फिर फरमाया झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए बैठे थे और सीधे होके बैठ गए और 3 दफ़ा ये बात फरमाई, खुदा की कसम झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, खुदा की कसम झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यानी इतना बड़ा गुनाह है ये गुनाह कबीरा, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बाद वालिदैन की नाफरमानी को गुनाह कबीरा फरमाया है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जिक्र फरमाया, और तरतीब ये कि 4 जगह आई है इसी तरह कुरान पाक में। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़िल कुर्बा, वा और दिल कुर्बा कराबतदार, कराबत वाले रिश्तेदार। ज़विल अरहाम कहते हैं माँ की तरफ से रिश्तेदार, और दिल कुर्बा का मतलब होता है बाप की तरफ से रिश्तेदार। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, वल यतामा और यतीमों से, वल मसाकीना और मस्कीनों से। मतलब ये कि वालिदैन के बाद रिश्तेदार, और रिश्तेदारों के बाद जो हमारे माशरे में यतीम और मसाकीन लोग हैं, बेवा वगैरह, इनकी देखभाल करना भी मुसलमानों को हुक्म दिया गया। यहूदियों को भी यही हुक्म दिया गया था। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और कहो लोगों से अच्छी बात, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। अब इसमें अल्लाह ताला ने हुकूकुल्लाह का भी बयान कर दिया और हुकूकुल इबाद भी बयान फरमा दिए। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों तरह के हकूक़ अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन्हें बयान कर दिए कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो,
مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سے برتاؤ کرو، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی ہے جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن قائم کوئی کوئی کرتا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری پابندی سے، پورے اہتمام کے ساتھ پوری 5 نمازیں دن میں پورے ٹائم پہ پڑھی جائیں، کیونکہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، تو وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قائم ہی کرنی ہوگی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قائم کرنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہودیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ جو ہے وہ ذاتی عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، اور آتوا الزکوٰۃ جو ہے وہ دوسروں کی مدد، معاشرے کی مدد، اور یہ ایک مالی عبادت ہے۔ تو جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں طرح کی عبادت یہاں اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہودیوں کو بھی اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون پھرنے والے تھے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہودیوں میں سے لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، کیونکہ وہ پھرنے والے ہی تھے۔ اب تولا کا مطلب ہوتا ہے زبانی اور جسمانی طور پر پھر جانا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے ذہنی طور پر اور باطنی طور پر پھر جانا۔ تو اب وہ ذہنی اور ظاہری دونوں طور، ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے وہ پھر گئے تھے اپنے وعدوں سے، نہ وہ عمل کرتے تھے، نہ وہ اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے، دونوں طرح سے وہ دین سے پھر چکے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہیں بہاؤ گے تم، دماءکم اپنوں کا خون، دمن خون کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنوں سے جنگ نہیں کرو گے، اپنوں کا قتال نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم، وا اور لا نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم من سے، دیاری گھر، کم تمہارے، ثم پھر اقررتم تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم اور تم تھے، تشہدون گواہ، تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور تمہارے ہی لوگ اس کے گواہ بھی تھے، اس اقرار کے، اس عہد کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے اپنوں کا، اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 3 گروہ رہتے تھے، بنو نزیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اب اور مسلمانوں کے بھی، انصار مدینہ کے بھی 2 گروہ وہاں رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ تو بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ دوستی لگا لی اور بنو نزیر نے خزرج کے ساتھ دوستی لگا لی، اور آپس میں یہ قبائل لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو جب کوئی غالب آ جاتا، جو فتح جس کو ہو جاتی، وہ مفتوح کو اس کے گھروں سے نکال دیتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے، ان کے ساز و سامان پہ قبضہ کر لیتے۔ اس طرح کے برے حرکتیں تھیں، اور اتنے جاہل لوگ تھے یہ یہودی، اور ان میں دل کی نرمی اور احساس نام کو نہیں تھا۔ اپنے ہی لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے تھے اور ان کے سامان پہ قبضہ کر لیتے تھے، ان کو گھروں سے در بدر کر دیتے، حالانکہ عہد کر چکے تھے اللہ سے کہ ہم ان کا خون نہیں بہائیں گے، ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، اور عہد کرنے کے بعد ان کی یہ حرکتیں تھیں کہ وہ لوگ ان کو گھروں سے بھی نکالتے تھے، ان کو مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی پھر یہ تم ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یا فرمایا انہیں احساس دلانے کے لیے، ثم انتم ہاؤلائی پھر
یہ تم ہی ہو، تقتلونا جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجونا اور نکالتے ہو تم، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم ہی ہو جو اپنوں ہی کو، اپنے یہودی قبیلوں کو ہی ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون پھر تم مدد کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم سات گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے۔ پھر تم دوسروں کی مدد کرتے ہو اپنوں کو گھروں سے نکالنے میں اور انہیں قتل کرنے میں، گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو دوسرے لوگوں کی۔ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں، تفادوہم پھر تم فدیہ بھی دے دیتے ہو ان کے لیے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تمہیں ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جب نکل جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے قیدی بن جاتے ہیں، تو تم جا کے تو پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑا بھی لاتے ہو۔ اب تورات کے ایک حصے پر تو عمل کرتے ہیں، دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اقرار لیا، جب اس میں تورات میں ان سے عہد لیا کہ نہ اپنوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، نہ انہیں گھروں سے نکالیں گے، اب اس حصے پہ تو عمل نہیں کر رہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے کہ فدیہ دے کے بھائیوں کو چھڑا لینا، اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں یہ ہے کہ فدیہ دے کے اپنے بھائیوں کو چھڑا لو، پھر فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے حصے پر نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ افتؤمنون کیا پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی کتاب کے کچھ حصے پر، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، دوسرے حصے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو اپنے قول و عمل سے۔ فما پس کیا، جزاء بدلہ ہے، میں یفعل جو کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون لوٹائے جائیں گے وہ، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کے۔ تو اس کا کیا انجام ہوگا یہودیوں کا اس نافرمانی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے روز وہ شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، سخت عذاب انہیں دیا جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چھوٹ جائیں گے یا دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا، آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اور پھر وہاں شدید پکڑ ہوگی ان کی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو ناشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا یخفف عنہم پس نہیں تخفیف کی جائے گی ان کے لیے، العذاب عذاب میں، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو ایسے نافرمان یہودی، بنی اسرائیل یا کوئی بھی قوم ہو، ہم بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو اسی سزا کے مستحق قرار پائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے عذاب ٹل جائے گا، ٹلے گا نہیں بلکہ اس میں کمی بھی نہیں ہوگی، جو اللہ نے عذاب ان کے لیے سوچ رکھا ہے ان کو وہی عذاب ملے گا، اور اس میں کمی بھی نہیں ہوگی اور کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ان آیات میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات یہودیوں کو دیے وہی ہمیں بھی دیے، اور یہودی جو نافرمانیاں کر رہے تھے نعوذ باللہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں اکثر لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا،
ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ سوائے جمعہ اور عیدین کے ہماری مسجدیں آدھی بھی نہیں ہوتی. اور زکوٰۃ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا. اب دیکھیں پاکستان میں اولڈ ایج ہوم کی کتنے کھلتے جا رہے ہیں آفیسز. ٹی وی میں کتنا دکھاتے ہیں کہ پیرنٹس مائیں رو رہی ہوتی ہیں آ کے کہ بیٹوں نے شادی کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، نعوذ باللہ. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. پھر گھروں میں بھی ہم دیکھ لیں کتنی نافرمانیاں ہیں. بیٹیاں زیادہ بیٹیاں نافرمان ہو گئی ہیں. میڈیا نے بہت زیادہ بولڈ کر دیا بچوں کو، تو ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. پھر ذوی القربیٰ رشتہ داروں کی تو پوچھے ہی کچھ نہ، جو آج کل ہمارے حالات جا رہے ہیں. کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا، کسی کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. پھر یتامہ اور مساکین کی مدد کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے. تو کتنا ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے اخراجات کی ہمیں فکر رہتی ہے، دوسروں کی بہت کم فکر کرتے ہیں، جو کہ زیادہ کرنی چاہیے ہمیں. اس کے بعد یہ کہ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہیں، تورات کے وہ یہودی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پڑھتے بھی نہیں کتاب پوری کہ ہمیں پتہ ہی چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات کیا ہمارے لیے دیے ہیں. موسٹلی لوگ کتاب کا ترجمہ تشریح نہیں پڑھتے، صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو کافی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہے، بہت ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ایک حصے پر عمل کرنے والے اور ایک کو چھوڑنے والے بن جائیں. پورے قرآن کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا احکامات دیے ہیں اور ہم کہاں تک ان کو پورا کر رہے ہیں. یہ آج کی ہماری آیات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے سبق لیں، عبرت حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو اچھی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان اس وقت بہت کم ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن ان میں واہن پیدا ہو جائے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور آخرت سے لاپرواہی. تو آج کل ہم اپنے ارد گرد یہی ماحول دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہدایت دے آپ کو اور ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آج ہم نے 10واں رکوع مکمل کر لیا سورہ بقرہ کا. آیتیں 83 سے 86 تک تھیں 10ویں رکوع میں. کل انشاءاللہ 11واں رکوع شروع کریں گے. تو ان آیات کو آپ ترجمے کو یاد کر لیں اچھی طرح اور کوشش کریں کہ پورا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی سے ہر دعا کریں، اپنا ذاتی مسئلہ کسی سے بیان نہ کریں سوائے اللہ کے. تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے ہیں، اس وقت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں بتائیں، اس سے مدد مانگیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. اس وقت اللہ سے مدد مانگے اور کسی انسان کو اس قابل نہ سمجھیں کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. پھر حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں، حقوق العباد پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو. تو جب بچہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے
تو آخرت میں والدین کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے والدین کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے والدین کو بھی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کثرت سے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ پھر والدین کو وہ مقام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھا ہے قرآن پاک اور حدیث کی روح سے۔ پھر فرمایا والدین میں پھر ماں کا درجہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ۔ مطلب 3 درجے زیادہ ماں کا جو درجہ ہے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ماؤں کا خیال کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان سے باتیں شیئر کرنی چاہیے تاکہ دنیا میں ان کا دل لگا رہے، اور جتنی انہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ اچھے طریقے سے اور خوشی خوشی گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت اولاد کے غم میں روتی ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بتا دیا کہ رشتہ داروں سے بھی تعلقات استوار رکھنے چاہیے، کیونکہ قطع تعلقی کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر دراز کر دی جائے اور تمہارا رزق بڑھا دیا جائے تو تم صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر جو معاشرے میں یتیم اور مسکین ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ دی گئی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس چیز کی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ کاٹ کھانے کو پڑتے ہیں آج کل، میں دیکھتی ہوں لوگ بات کرتے ہوئے راستوں میں، سڑک پہ، جہاں بھی دیکھو تو لڑائی یا جھگڑا یا تلخ کلامی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، تحمل مزاجی سے پیش آنا چاہیے سب سے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ پھر نماز پڑھنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ اگر یہودیوں کے لیے تھی تو ہمارے لیے بھی یہی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ آج آپ نے 10واں رکوع یاد کر لینا ہے اچھی طرح، کل انشاءاللہ 11واں رکوع پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔